बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर भिम्बर में दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका इफ्तिताह किया है और वज़ीर आज़म साहब ने अपने दिल की बात वहाँ पे कही है कि मेरा दिल गवाही देता है कि जल्द मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है वो उसका कब्ज़ा ख़त्म होगा, अल्लाह करे। और लेकिन बांधने वाले बड़ी होशियारी से बांध के गए हैं। मेरा जो ज़ाहिर है कि इशारा है वो जिस तरफ है वो वर्ल्ड कप जीतने वालों की तरफ है, आपको वो स्टेटमेंट याद होगी। दूसरा अच्छा काम, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट पंजाब हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने आज अक़लीती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया है। ये फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस है पाकिस्तान की अक़लियतों को, पंजाब की अक़लियतों को, और जो स्लोगन है वो मरीम बीबी की तरफ से वो था। आज जो इश्तिहारात हमने देखे कि अक़लियतें हमारे सर का ताज हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को कभी भी मसावी हकूक़ उस तरह से सोसाइटी की तरफ से भी, और रियासत तो करती है लेकिन बहरहाल सोसाइटी में अभी बड़ी बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। तो ये तो पॉजिटिव साइड्स हैं। मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की थी, पाकिस्तान की सियासत के जो मामलात हैं वो उसी तरह ही पेचीदा हैं। नैब ने कल एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी जिसमें मलिक रियाज साहब और उनके जो प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन उसके हवाले से इल्ज़ामात थे, और ज़ाहिर है कि वो एक रियासती इदारे की तरफ से अगर इल्ज़ामात हैं तो उनके पास कोई सबूत भी होंगे। और उन्होंने धौंस, कब्ज़ा और इस तरह के मामलात में बहरिया टाउन का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह चलता है वो उन्होंने बताया है नैब ने। और जाम शोरो और पेशावर वाले जो मामलात हैं वहाँ पर जो आप कह लें कि ये वाली सारी की सारी उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं। इसके अलावा जो बहरिया टाउन है दुबई का, उसके ऊपर भी लोगों को मुतनब्बे किया है कि आप ज़रा एहतियात से काम लें। इसमें सरमायाकारी करते वक्त ये सोच लें कि जो यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगी उनकी सरमायाकारी। इसके अलावा जो मुज़ाकरात वाली बात है वो शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट है कि 2 दिन पहले यानी 31 जनवरी डेडलाइन है जो बानी पीटीआई ने दी थी मुज़ाकरात के हवाले से, और उससे 2 दिन कबल यानी 31 से कबल इनके जो मामलात हैं वो तय होने चाहिए, हमारी मुलाकात होनी चाहिए सादा अल्फाज में, और 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो पेशरफ्त होनी चाहिए जुडिशल कमीशन के ऊपर। जुडिशल कमीशन के बारे में जो हुकूमती टीम है, इरफान सिद्दीकी साहब, उनका कहना है कि अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है, ज़ाहिर है कि वो भी इस टीम का हिस्सा है, मुज़ाकराती टीम का। वो कहते हैं कि जो इनका जवाब देने के लिए जो इनके मुतालबात थे, हमने 7 रुकनी कमेटी जो है सब कमेटी वो तश्कील दे दी है। तो इन मामलात पर गुफ्तगू हम आज करेंगे। जनाब इमदाद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार अज़हर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब मुदस्सिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हजरात का बड़ा शुक्रिया सर। इमदाद सुमरो साहब, मैं वज़ीर आज़म साहब ने जो स्कूल दानिश स्कूल का इफ्तिताह किया है, आप जो वफाकी हुकूमत है, जो पंजाब हुकूमत है, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं, इनके इत्तेहादियों की जहाँ जहाँ पर हुकूमतें हैं, बलूचिस्तान और जो सिंध है, वहाँ पर हमें डेवलपमेंट नज़र आती है। और वैसे भी ये दरीना ख्वाब था कि एजुकेशन सबके लिए यकसां होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब का जब वो बतौर वज़ीर आला काम कर रहे थे पंजाब में, दानिश स्कूल उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किए थे। फिर आपको याद होगा एक बच्ची ने खड़े होकर कहा था कि मैं दानिश स्कूल से पढ़ी हूँ, और बड़ा जज्बाती खिताब था। यतीम बच्ची थी और उन्होंने कहा था कि आप मेरे वारिस हैं, प्राइम मिनिस्टर को। तो आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के लोग, और मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो कि ये माइंड सेट जो है डेवलपमेंट का, ये जो है लोगों के लिए कोई माने रखता है या फिर महज झूठ, प्रोपेगेंडा? देखें, लॉन्ग टर्म तो यही चलेगा। झूठ की और प्रोपेगेंडा की उम्र नहीं होती, उसको रोजाना बदलना पड़ता है। ठीक, आप देखें ना, इस वक्त 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी। अब उसमें 2 पार्टीज के पास कोई ना कोई रिकॉर्ड है माजी का। वो अपना जब लोगों के पास जाते हैं तो एक पार्टी कहती है हमने आइन बनाया, एक पार्टी कहती है हमने मुल्क को जोड़ा,
ایک پارٹی کہتی ہے ہم نے موٹر ویز بنائے, ہم نے ہسپتال بنائے. وہ ایک پارٹی ہے جو جن کے لیڈر فرمایا کرتے تھے کہ میں 100 دن میں آگے حالات تبدیل کر لوں گا, غربت ختم کر لوں گا, مہنگائی ختم کر لوں گا. پھر جب 100 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو آلو اور ٹماٹر کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا تھا. صحیح. بنیادی چیز یہ ہے کہ سرو کریں گے لوگوں کو تو لوگوں کے دلوں میں یاد رکھا جائے گا. بے شک پروپیگنڈا کی دھن میں کچھ عرصے کے لیے دھندلا جائے آپ. اب دانش اسکول, مجھے اس لیے دانش اسکولز کا زیادہ پتہ بھی ہے کہ میں نے دانش اسکول وزٹ کیے ہوئے پورے 2013 میں. دانش اسکول میاں والی میں تھے, بکر والی سائڈ پہ, اور وہ دور دراز علاقوں میں. شہباز شریف صاحب جب سی ایم تھے وہ اس وقت یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, اور ہمیں بھی ایک چیز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ شاید کوئی زیادہ شہباز شریف صاحب اس میں نا انویسٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ میں ایچیسن جیسے ادارے غریبوں کے لیے بناؤں. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, عمرہ کے ادارے, سرداروں کے, رئیسوں کے, وڈیروں کے, جاگیرداروں کے بچے پڑھتے ہیں پورے ملک کے ایچیسن میں. لیکن وہیں جہاں یہ جن کی سرداریاں ہوتی ہیں, جاگیرداریاں ہوتی ہیں, وہیں غریب کے بچے کو کیوں وہ ماحول نہیں ملنا چاہیے؟ تو وہ بورڈنگ اسکول ہے اور بڑا اعلیٰ اسکول ہے. جو مثال آپ نے دی وہ ایک بڑی جذباتی قسم کا وہ ایونٹ تھا. بچی کے ماں باپ نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہی میرا سب کچھ ہو, میں تو پڑھ نہیں سکتی تھی, اور وہ ظاہر آگے چلی گئی. اب ایک طرف دانش اسکول بن رہے ہیں اور دوسری طرف حملے ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں دانش اسکول ظاہر نومبر میں آزاد کشمیر میں اس کا افتتاح ہوا ہے. وفاقی حکومت نہ چاہتے شہباز شریف صاحب تو ان کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ صوبائی سبجیکٹ یا آزاد کشمیر کی حکومت یا گلگت بلتستان کی وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ آپ نے کچھ کر کے جانا ہے. جب آپ کام کریں گے آپ پر تنقید بھی ہوگی, لوگ آپ کو میمز بھی بنائیں گے, سارا کچھ, لیکن آخر میں یہ ہوگا کہ نظر آئے گا, وہ نظر آ جائے گا کہ جو کچھ اب جس طرح پنجاب میں ہاسپٹلس نئے بن رہے ہیں, دل کے ہاسپٹلس بن رہے ہیں, کینسر ہاسپٹلس بن رہے ہیں, سندھ میں بن چکے ہوئے ہیں, وہ کچھ اور آگے جا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی پچھلے دنوں یہاں پر ایک اپنا افتتاح کیا تھا راوی والی سائڈ پہ, غریبوں کے لیے 3 مرلے کے گھروں کا. 100 گھر انہوں نے دے دی, چابیاں دے دی. وہاں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تھا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ وعدہ جو کیا تھا بعد میں وہ پراپرٹی ڈیلرز کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ یار آپ گھر بنائیں اور ہم لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں, اور وہ پھر مطلب وہ عجیب و غریب قسم کا ایک پروجیکٹ تھا جو سمجھ نہیں آ رہا تھا. سردار صاحب میرا خیال ہے کہ زبانی کلامی آپ تو کہہ دیں نا جی اگلے سال ہم جو ہے وہ مارس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی وی کا ایک ہیڈ کوارٹر بنا دیں گے, تو بات تو بڑی اچھی لگے گی. تو پریکٹیکلی جو چیزیں جو کرنی ہوتی ہیں وہ ذرا مختلف ہوتی ہیں, زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیں جی یہ جو ہے نا ہمارے جو فاسسٹ قسم کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا سر, جی یہ قوم کو یا تو جذباتیت میں الجھاتے ہیں یا خواب دکھاتے ہیں. ٹھیک. اب آپ نے دیکھ لیا کہ پیچھے جو گورنمنٹ رہ کے گئی ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف قوم کو جذباتی کیا, الجھایا, خواب دکھائے. اب پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے اس کا. اب آپ دیکھ لیں کہ جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا تو وہ نواز شریف دور میں ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی دور میں ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے آئینی اور جمہوریت اور اس کے لیے بہت خدمات ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ کی جو سمبل ہے نا وہ نون لیگی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ہاں بالکل ٹھیک. اب یہ تیسری پارٹی ہے جو جس کے بانی ہیں, سربراہ ہیں, ان کی کارکردگی کچھ بھی نہیں رہی سوائے قوم کو جذباتی کرنے کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سی ایم میڈم مریم اب جو ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا وظائف والا, جی ہاں, آپ اس میں دیکھیں کہ بھی کتنے جذباتی مناظر نظر آتے ہیں کہ ایسی ایسی ضرورت مند بچیاں جو بہت ذہین ہیں, قابلیت ہے ان کی, ٹیلنٹ تھا, تو اگر وہ وظائف شروع نہ کرتے تو وہ ٹیلنٹ ایسی دیہاتوں میں ختم ہو جاتا, چھوٹے شہروں میں ختم ہو جاتا. تو یہ جو چیزیں نا دیکھیں نا ممبر میں جو کیا ہے یہ پی ایم صاحب نے, جی ہاں, تو یہ بظاہر تو یہ بالکل چھوٹی چیز نظر نہیں آتی کہ بھی آپ ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, اس کے اثرات سوسائٹی میں آہستہ آہستہ پڑیں گے. جو میڈم مریم نے 30,000 وظائف دیے ہیں تو ہو سکتا ہے 30,000 وہ ووٹر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس کا کچھ بھی فرق نہ پڑے, ہو سکتا ہے. لیکن قوم کے لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے جب سی ایم شہباز شریف صاحب تھے تو جو انہوں نے وظائف شروع کیے تھے, بچوں کو غیر ممالک میں بھیجا تھا ہائیلی کوالیفائڈ وہ کوالیفیکیشن کے لیے, تو ان کے اثرات نظر آتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ یار یہ غریب کا بچہ وہاں سے جرمنی سے ہو کے آیا ہے, یہ انگلینڈ گیا تھا, یہ فرانس گیا تھا, سوئٹزرلینڈ گیا تھا, وہاں سے پڑھ کے آیا ہے. لیکن اس کے اب وہ اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں تو وہ فائدہ نہیں ملتے. یہ فاشسٹ لیڈر کیا ہوتے ہیں, یہ جذباتیت, نعرے,
سارے لگاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ قوم کو گمراہ تو کر لیتے ہیں لیکن قوم کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرتے نا, اپنا ووٹر بڑھا لیتے ہیں. یہ قوم کو گمراہی سے بچانے کے لیے جس قانون سازی کی ضرورت ہے وہ آج ایک قانون پیش ہوا ہے پارلیمنٹ میں, اس پر بھی بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. لیکن یہ جو مریم بی بی نے پروگریس کے ساتھ ساتھ نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کا جو عمل شروع کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مثبت اس میں جو آپ کا ذہن سازی جو کی گئی تھی وہ ذرا اچھا امپیکٹ جو ہے نا, وہ جو ذہن سازی ہے اس کے فوری ریزلٹس جو ہے وہ نہیں ہے, 2+2=4 نہیں ہو سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک نعرہ تھا, ہم نہ جنگلہ بس بنائیں گے, نہ ہم موٹر ویز بنائیں گے, ہم قوم بنائیں گے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا نعرہ ہے, آپ کی مرضی, جو مرضی قوم سے نہیں بنتی. جی 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 بالکل, سڑکوں سے نہیں ہاں کہ جی قوم بنائیں گے. اب قوم کیسی بن رہی, میں تھوڑا سا آپ کے توجہ ادھر دیکھیں کہ آپ چیزیں قائم کون سی رہتی ہیں کہ آپ آئین میں ترامیم کر لیں. آئین پہلے سب سے پہلے آپ نے آئین بنایا سیاسی جماعتوں سب نے مل کے, آج تک وہ قائم ہے. اس کے اندر ترامیم ہو رہی ہیں, آپ کر رہے ہیں, وہ قائم ہے. پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا جب شروع ہوتا ہے, پشاور سے ہم موٹر وے سے شروع ہوتے ہیں, تو ہم اب سکھر تک موٹر وے پہ جا رہے ہیں. موٹر وے کی جب بات آتی ہے ایک بندے کا نام آ جاتا ہے سامنے, میاں نواز شریف. مطلب اس کے دور میں موٹر وے بن رہی ہیں. اب میٹرو بسز, اورنج بسز, کراچی ہو وہاں پہ بسز کا اور پورا وہ جال ہو رہا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ کیا ان بسز میں بیٹھ کے مریم بی بی نے جانا ہے, یا بلاول بھٹو نے جانا ہے, یا نواز شریف نے یا شہباز شریف نے بیٹھنا ہے؟ یہ پاکستانی قوم کے لیے یہ قائم رہیں گی. یہ تمام تر چیزیں, دانش سکول ہو چاہے وہ جنوبی پنجاب میں کھلنے والا یا آج بھمبر میں ہونے والا, اس میں تو کسی شریف خاندان کے بچوں یا زرداری خاندان کے بچوں نے نہیں پڑھنا نا, وہ عام آدمی کے بچوں, ایون وہ آپ کیا ہمارے بچے بھی وہ نہیں وہاں پڑھ رہے. بالکل ایک لوور کلاس کے لوگ بچے وہ پڑھ رہے ہیں. میں خود ایک بچے سے دانش سکول جب سٹارٹ ہوا تو ہم بھی ملے, تو وہ جو جذباتی تقریر کے ہم بھی ملے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ایک دم سے فرق ہو گیا ہمارے خاندان میں کہ میرے ایک بندے کے پڑھنے سے. تو وہ قوم ایسے بن رہی ہے کہ آپ دانش سکول میں ہیں, قومیں ایسے بن رہی ہیں کہ آپ کے لیے ایکسیس ہے پورے پاکستان میں کہ آپ جو 7 گھنٹوں کا سفر پنڈی اسلام آباد کا تھا وہ 3.5 گھنٹوں میں اب کرتے ہیں. تو قومیں اس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہیں. آپ پورا ایریا, وہ منڈیوں کی ایکسیس کیسے ہے, باقی چیزوں میں یہاں سے بننی ہے. اب اس میں آئی ایک بریک, سی پیک, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تمام ڈیولپمنٹ روک دی گئی, اور پاکستان وہ جو قوم بننی چاہیے تھی جس ذریعے وہ بنا دی گئی, نہیں قوم بنائیں گے. پھر قوم بنانے کی انہوں نے کوشش کی. وہ قوم کیسے بنی؟ وہ الٹیمیٹ یہ تھا, قوم کی ویسے تو پرورش پہلے سے ہو رہی تھی, سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکانے سے, پارلیمنٹ پہ حملے کرنے سے, پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کرنے سے. پھر وہ قوم کی آخری تربیت ہم نے دیکھی کہ وہ شہیدوں کی یادگاروں پہ بھی حملے کر رہی ہے. وہ قوم جو بنائی گئی تھی انہوں نے آ کر جناح ہاؤس پہ بھی حملہ کیا, اور وہ بیٹھ کے کس قسم کے مغلظات وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, باقی میڈیا کے ذریعے وہ کر رہے ہیں. وہ پوری ایک بریڈ تیار ہوئی ہے. اس کو جو مریم بی بی اب ہے نا نیریٹو, وہ کہتے لمحوں نے خطا کی تو صدیوں نے سزا پائی, اس کو آہستہ آہستہ یہی اب ڈیولپمنٹ, یہی سوچ, یہی اپروچ وہ ختم کرے گی. لیکن اس کا بہرحال ایک ٹائم تو ہے, ٹائم تو لگے گا. امپیکٹ بڑا زبردست ہے جب آپ کی وزیر اعلیٰ کھڑی ہو کے آپ کو کوئی فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہو. ظاہر ہے یہ لوگوں کا حق ہے, لیکن کسی کے اوپر احسان نہیں, لیکن اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ پہلے لوگوں نے اس طرح سے نہیں سوچا تھا. تو وہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. لیکن جو فیک نیوز والا معاملہ ہے اس میں آج جو ترمیم پیش کی گئی ہے پیکا ایکٹ میں, اس میں میرے پاس جو موٹی موٹی تفصیلات ہیں وہ ہیں کہ ایک تو ٹرائل جو ہے وہ مقررہ مدت میں پورا کرنا ہوگا. اچھا, یہ ٹرائل ہر کیس کا ٹرائل موجود ہے قانون میں, اس کا بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے. ٹرائل کورٹ کو مقدمات کا فیصلہ 6 ماہ سے 1 سال میں کرنا ہوگا. ماڈرن ڈیوائسز کو قانون شہادت کا درجہ مل جائے گا یا شامل ہو جائیں گی اس میں, اور جو ہے دیگر جو دشواریاں ہیں ان کا تدارک کیا جائے گا. باقی ممالک میں جو انصاف دینے کی یا سزا دینے کی شرح ہے وہ 80% ہے, پاکستان میں یہ خاصی کم ہے. تو یہ بیسکلی قانون سازوں کے ذہن میں ہے, اور 5 سال جو ہے اس کی سزا ہوگی فیک نیوز پر. تو فیک نیوز کا تدارک جو ہے وہ محض اس قانون سے میرا خیال ہے کہ پیش رفت ہے, اور بھی کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. دیکھیں پیکا قانون تو ہمارے پاس موجود ہے 2016-17 سے میرا خیال. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو معذرت کے ساتھ جو عدالتی نظام ہے نا, وہ
ایکسپرٹ نہیں ہے. وہ ریفارمز نہیں ہوئے اس میں ریفارم کافی ہاں عرصے مطلب سے. وہاں پہ دیکھیں جو یہ آپ نے قانون بنا لیا, ہاں جی. لیکن کیا جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں شہادتوں قابل کو احترام ہیں, ایگزامن کرنے کے ایگزامن لیے ججوں کرنے کی بھی ٹریننگ ہونی ان چاہیے. کی کیپیسٹی ہے. ہاں ٹھیک اچھا ہے. جج صاحبان کی تو اپنی جگہ, کیا ہماری پروسیکیوشن اس قابل ہے؟ ہاں یہ بھی یہ ایک سوال ہے. ایکسپرٹیز چاہیے کہ بھائی جن کو سمجھ تو ہے نا, اس کے لیے ظاہر اس طرف تیزی سے جانا چاہیے. ایک ادارہ بننا تھا جو انوار الحق کاکڑ صاحب کی نگران دور میں, اسی سائبر کرائم کے اوپر نیشنل لیول کا, اس کے تھانے الگ ہونے تھے, اس کے پراپر پروسیکیوٹرز الگ ہونے تھے, ساری وہ بننا چاہیے. یہ اچھا قانون ہے, ہاں جی اس طرف جانا چاہیے. مسئلہ اس وقت ہے ہی یہی. صحیح. آج کل میں دیکھ رہا ہوں جی ایک اپنا آڈیو چل رہی ہے, فیک بنائی ہوئی ہے. ہاں مریم نواز صاحبہ کے قریبی جو ہیں ساتھی, ان کی خاتون ہے, ایک سپریم کورٹ کی جج صاحبہ کو سے منسوب ایک چل رہی ہے, ٹھیک اور وہ بھی جعلی ہے. جالی. اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو عدالتیں ہیں, ہماری عدالتیں, وہ لمبا کھینچ لیتی ہیں معاملات. جو 26ویں ترمیم تھی اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ فوجداری قانون کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے. ریگولیٹ کرنا ہے اور کارکردگی ججز کی کارکردگی. میٹر کرے گی. ہاں مطلب آپ وہ دیکھیں میرا خیال میکنزم شروع سٹارٹ ہوا ہے کہ نہیں ابھی ہوا؟ نہیں, وہ ظاہر اس میں یہ بتا رہے ہیں نا, اس میں اس کے تحت پھر ہونا ٹھیک، چاہیے نا. ٹھیک. جج چاہے وہ تو اعلیٰ عدلیہ کے بھی ججوں کا تھا. اوورال مطلب لوور لیول سے لے کے تحصیل لیول سے لے کے سپریم کورٹ لیول تک کے جج صاحبان جو ہیں قابل احترام, ان کی ظاہر وہ کارکردگی تو دیکھی جائے نا. ہمارا قومی خزانے سے پیسہ لگتا ہے ان کے اوپر, اور اس سے زیادہ یہ کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں, انصاف متاثر ہوتا ہے, ملک کی نیک نامی نہیں ہوتی باہر. تو یہ ضروری ہے, اور یہ قانون ایک اچھی پیش رفت ہے, اور اس پر میرا یہی ہے کہ اس پر ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. مدثر صاحب جو بات کر رہے تھے نا قوم بنانے والی, انہوں نے قوم کو بنایا نہیں, تقسیم کیا. بنی بنائی قوم میں بیچ میں دراڑیں ڈالی ہیں. صحیح. بانی پی ٹی آئی نے, انہوں نے نفرت کے بیج بوئے. ایک تو ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف, دوسرا بھائی کو بھائی سے لڑایا. یہ کہا کہ جی جو مجھے ووٹ نہیں دے گا نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں یہ تک دعوے کیے گئے. ان کا ایمان مشکوک ایمان, ہاں ہے. ان کا ایمان مشکوک ہے. تو جو کچھ اب حکومتیں کر رہی ہیں جو پولیٹیکلی, دیکھیں نفرت نہیں بیچے جا رہی, اصل چیز یہ ہے. وہ جس تعلیمی ادارے میں بھی جاتے تھے وہاں چور چور کے نعرے لگواتے تھے. اب کم از کم یہ قوم بچوں کو بتایا جا رہا ہے, مریم نواز صاحبہ جو جا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں آپ کا کام جلاؤ گھراؤ نہیں ہے, اور میں یہ دیکھ کر آپ کو اسکالرشپ نہیں دے رہی کہ آپ مسلم لیگ نون کے ووٹر ہو, یہ دیکھ کر انکار نہیں کر رہی کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹر ہو, میں پوچھ ہی نہیں رہی. یہ اپروچ جو ہے نا, یہ پھر یہ جو نسل ہے, یہ جب بچے جب جوان آگے بڑھیں گے, پریکٹیکل لائف میں آئیں گے, تو یہ سمجھیں گے چیزوں کو کہ یار واقعی ہمارا کون دشمن تھا اور کون دوست تھا, کون ہمارے لیے کام کر رہا تھا اور کون ہمیں بھٹکا رہا تھا. تو اس کو لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ آئے گا. سردار صاحب فیک نیوز جو ہے وہ اس وقت دنیا کی ترقی یافتہ جو اقوام ہیں ان کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جب دبئی کے سربراہ آئے تھے پاکستان, تو مریم بی بی کے حوالے سے جو تھی وہ اے آئی جنریٹڈ جو تصاویر تھیں, کلپس تھے, وہ بنائے گئے. ایف آئی اے نے کام شروع کیا ہوا ہے, ان کو کافی لوگوں کو پکڑا ہے, اور ان کے لنکس جو ہیں وہ امریکہ تک جا رہے ہیں, وہ جو یہاں سے بھاگ کے گئے ہوئے تھے. تو آپ کے خیال میں ایک تو یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز کتنا بڑا مسئلہ ہے, دوسرا یہ کہ اس کے لیے کچھ بڑے لیول کے اوپر سیاسی جماعتوں کو آگاہی دینی چاہیے عوام کو, یا میرا ویسے تو خیال ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے ان کو خود وڈرا کرنا چاہیے اپنے سوشل میڈیا کو کہ فیک نیوز نہ پھیلائیں. دیکھیں جی, یہ سوشل میڈیا اب اس دور کی ایک بہت بڑی ایجاد ہے اور بڑی انفارمیٹیو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے جو مسائل آ رہے ہیں نا سوسائٹی میں, اب آپ دیکھیں کہ پیچھے جو لندن میں ایک واقعات ہوئے وہ سوشل میڈیا کی شرنگیزی تھی. جی ہاں. لیکن اس قوم نے اس سے سیکھا, انہوں نے کیا کہ ود ان اے ویک ان کو سزائیں دی گئی. اب فیک نیوز کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں نا, آپ کی جو صحافی برادری ہے وہ بڑی ٹچی ہو جاتی ہے, اس میں بڑی کانشیس ہو جاتے ہیں, بڑے ان کے تحفظات ہیں. ایکچولی یہ ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ ہیں, ہمیں بہت چیزوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی. ہم کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے جو عزائم ہیں یا اپنے جو مقاصد ہیں ان کے لیے پھر ہمیں نا بہت چیزیں, ہم اس میں بندھنا نہیں چاہتے. جب تک ہم سارے اپنے اپنے ڈسپلن میں نہیں آئیں گے نا, اب آپ دیکھیں نا سیاسی بے یقینی یا سیاسی بے چینی یا انسٹیبلٹی پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ فیک نیوز اور یہ جو شرنگیزی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے.
اب لیکن جب ریاست کوئی کام سٹیپ لینا چاہتی ہے، ایک تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ریاست سے مراد میری حکومت، حکومتی جو ادارے ہیں نا ان کی اہلیت پہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ادارے موجود ہیں. ایک تو چلو نیا سیاسی فنامنا ہے نا سردار صاحب، یہ سائبر کرائم ایک نیا فنامنا ہے. جدت کے اس ساتھ کو جانا پڑے گا. ڈیل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کیپیسٹی بلڈنگ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی کرنی پڑے گی. وہ بھی نہیں ہے، اور پھر یہ نہیں، وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. سر ہمارے جو اصل پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جیسے سمرو صاحب نے پولرائزیشن کی بات کی نا، اس پولرائزیشن نے نقصان بڑا پہنچایا ہے کہ بھی ایک بندہ اگر صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو بھی متنازع بنا دیا. اگر ڈیولپمنٹ جیسے آپ دیکھیں کہ پیچھے گورنمنٹ نے کی، نواز گورنمنٹ شہباز گورنمنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تو کسی کو جنگلہ بس کر دیا، کسی کو آپ نے کمیشن کا نام پہ دے دیا. اگر کوئی موٹر وے بنائیں یا کوئی میٹرو اورنج ٹرین بنائیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کتنا سہولت ہے. اب میں آپ کو مثال دوں کہ اس وقت ہماری ایک میٹرو چل رہی ہے لاہور میں، ایک اورنج ٹرین، 2 ہیں. میں ایک شہر میں پیچھے گیا چائنا کے میں، تو اس میں جو تھی لاہور جتنی آبادی اس کی، گوانزو 1.5 کروڑ کا شہر ہے اور 18 ٹرینیں میٹرو. اوکے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 4 ملین سے زیادہ جو ہے مسافروں کو وہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. تو 4 ملین کا مطلب ہے کہ اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی ایک بندے کے بچ رہے ہیں تو کروڑوں آرز جو ہیں وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو یہ جو آپ فیک نیوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے کہ ہماری جو قوم کی تقسیم ہے، پولرائزیشن ہے، نفرت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک صوبے میں خاص مقصد کے تحت نفرت پھیلائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ جو آزاد جموں کشمیر ہے اس میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ جو فیک نیوز ہے، میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر جو قانون ہے بڑا سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. جو خواجہ آصف صاحب نے یہ والی بات کہی ہے کہ وہ ٹرمپ والے ایشو کے اوپر کہ جی کہ پاکستان یہاں پر جو ہے وہ نوٹ چھاپتے رہے یوٹیوبرز وغیرہ بیٹھ کے. اب جو ایک عام آدمی نا، عام یوٹیوبر، وہ اس کو کرنٹ افیئرز کا اتنا ڈیپلی نہیں پتا ہوتا. وہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمارے صحافی دوست ہیں جو چلا رہے تھے یہ سارا کچھ کہ جی وہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. اور پھر اس رات، جس رات یعنی انہوں نے حلف لیا، اس رات بھی وہ یہی چورن بیچتے رہے سارے کے سارے. لیکن پھر وہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سردار صاحب کی بات کے ساتھ جوڑتا ہوں اس بات کو کہ ہماری جو صحافی برادری ہے وہ فیک نیوز کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. نہیں، وہ بنی. سب سے بڑی بات ہے کہ صحافی برادری میں بھی پولرائزیشن جو سوسائٹی میں وہاں بھی شدید ہے. وہ ہم نے وہاں بھی دیکھی ہے. اب جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے نا، دیکھیں وہ سب سے بڑی بات ہے نا، وہ مایا ہے. اور وہ جہاں سے ڈالرز آ رہے ہیں وہ فیک نیوز پھیلائیں گے تو آئے گا. ایک خاص قسم کا ایجنڈا ٹو کریں گے تو آئے گا. سنسنی پھیلائیں گے. اب ایک خبر دینا. اب امداد سمرو صاحب رپورٹر کے طور پہ کتنے سال گزر گئے. آپ نے، ہم صحافت میں ایک خبر ہوتی ہے، اس خبر کے بعد بیٹھ کے اس پہ تجزیہ ہوتا ہے. وہاں وہ خبر سے زیادہ وہ پوری ایک کہانی بنائی جا رہی ہے اور عوام کو اچھا یہ ہو جائے گا. ہمارے تو بہت سے دوست ہیں جو امریکہ یا پاکستان میں بیٹھ کے وہ تو پتہ نہیں کتنے جہاز اور کتنے جرنیلوں کو اور ججوں کو پتہ نہیں کس کس کو اڑا کے رکھ دے، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تھم نیلز پر یہی کچھ چل رہا، اور وہ چل رہے ہیں اور ان کو دیکھا بھی جا رہا ہے. صحیح. یہ سب چیزیں چل. لیکن مسئلہ یہ کہ کسی صحافی کو اگر 5 سال سزا ہو گئی تو جلوس تو نہیں نکلیں گے. میں آپ کو یہ اسی طرف آ رہا ہوں. مسئلہ ہے کہ وہ نکلیں گے. اب یہاں پر ذمہ داری جو ہے صحافتی برادری کی بنتی ہے، جو لیڈرشپ ہے، جو پریس کلبز ہیں، یہ بیٹھ کے چیزوں کو طے کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ٹھیک ہے. پولرائزیشن تو اتنی ہے ہماری، تو یوجز بھی جو ہیں وہ کئی بن گئی. آپ کو یاد ہے ایک واقعہ تھا، لیکن بیٹھ سکتے ہیں نا، وہ بیٹھ تو سکتے ہیں نا، جو بیٹھ کے حل کریں. ایک واقعہ تھا، ایک صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا جھوٹی خبر پر. اس میں پھر جب ہم عدالت گئے کوریج کے لیے تو ایک بہت بڑے صحافی کیا کہہ رہے تھے کہ یار ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے ورنہ پھر ہم سب رگڑے جائیں گے. مجھے یاد آ گیا. اب یہ جو اپروچ ہو رگڑا وہ جائے گا جو جھوٹی خبر پھیلا رہا ہے. ہاں بالکل، راستہ کھل جائے گا. اور اگر کسی صحافی کو خبر کی بنیاد پر نشانہ بنایا جائے تو ظاہر ہے اس کے خلاف تو ہمیشہ ہر کوئی کھڑا ہوا ہے. ہاں بالکل. اس کی تو دیکھیں اس وقت جو جماعت اقتدار میں ہیں ان کا اپنا ایک ریکارڈ ہے.
آزادی صحافت کے لیے انہوں نے ایک پرویز مشرف صاحب کا دور تھا یا جو بھی دور ہے انہوں نے اس میں صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے عدلیہ کی آزادی اور صحافت کی آزادی ہاں انہوں نے کردار ادا کیا. ٹھیک ہے حکومتوں میں آ کر تھوڑا سا چیزیں صحافت ڈفرنٹ ہوتی ہیں یہ لیکن یہ فرق کرنا چاہیے ہاں صحافت نہیں ہے یہ. کہ ایک تو سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پر جو کچھ سب کچھ چل رہا ہے وہ صحافت نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ صحافت اور فیک نیوز میں فیک نیوز میں بڑا فرق ہے. اچھا تھوڑا اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. اس کے ساتھ ایک پروپیگنڈا بھی, فیک نیوز کے ساتھ ساتھ ایک پروپیگنڈا, جس طرح مدثر صاحب کہہ رہے تھے نا, کہانی بنا دینا. ہاں ایک تو ہوتا ہے نا خبر رپورٹر دے رہا ہے بریکنگ نیوز, وہ نہیں, ایک کہانی بیٹھ کے بنانا. ہاں یہ وہ ہو رہا ہے, میں وہ ہو رہا ہے, یہ تو ہو بتا رہا جائے ہوں گا. نا کہ ہم وہ کل بھی میں نے ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا کہ جب بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی ہم عدالت میں موجود تھے, تو جو عدالت کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں باہر ساری غلط. وہ غلط تھی خبریں, اندر تو کچھ اس طرح کے واقعات یا کچھ بات چیت ہوئی نہیں. اچھا جی, بات یہ ہے کہ بات مذاکرات کی چل رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ 7 دن کے اندر اندر یہ پیش رفت جوڈیشل کمیشن پہ کر دیں ورنہ یہ ہے وہ ہے. تو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے اور اس سے 2 دن پہلے ہماری ملاقات ہونی چاہیے ڈیالہ جیل کے باہر. یہ شبلی فراز صاحب نے بات کی ہے. وزیر دفاع صاحب فرماتے ہیں کہ جی کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اگر کرنا ہی ہے تو پھر سارے دھرنوں پہ کر لیں, اگر کرنا ہی ہے تو پھر جو فارم 47 ہے اس سے پہلے جو تھا معاملہ جو ہوا تھا RTS اس پہ بھی کر لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے کسی پولیٹیکل بیانیے کے اوپر رکتے نہیں ہیں, تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا فائدہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ 9 مئی کے اوپر تو سزائیں ہو رہی ہیں اب. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ مانا جائے گا؟ نہیں, میں تو آپ کی پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ مذاکرات ہیں ہی نہیں, یہ ڈیمانڈس ہیں ہی نہیں. چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے, ٹھیک ہے, دیکھیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حکومت کے ساتھ انگیج کرنا, جو اپوزیشن میں ہو, ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ بے شک حکومت کی نظر میں غلط ہی ہو, لیکن وہ نیشنل لیول کا ایجنڈا ہوتا ہے. پارٹی اور کسی شخص کے متعلق ایجنڈاز پر مذاکرات نہیں کبھی ہوئے. ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ جو اعلامیہ تھا 16 جنوری کے مذاکرات کا, اس میں آپ اس کو کھول کر پڑھ لیں, 7 دن کے اندر اندر حکومت نے جواب دینا تھا اس کے اعلامیہ کے مطابق, اور 5 دن کے اندر اندر ان کی بانی سے ملاقات کروانی تھی. جس دن مذاکرات ہوئے شام کو اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ مطالبات جھوٹ کا پلندہ ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت یہ مطالبات ماننے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مطالبات ایسے ہیں ہی نہیں جو مانے جائیں. وہ ویسے عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ابھی تو غور و خوض نہیں, غور و خوض تو دیکھیں حکومت انگیج کرے گی نا, میں تو اپنے تجزیے کی بات کروں, حکومت کوشش کرے گی کہ ان کو انگیج رکھے, اور حکومت کے جو اعلانات ہیں ان کے مطابق مطالبات نہیں مانے جا رہے, اور پی ٹی آئی ترلے منتوں پر آئی ہوئی ہے. 7 دن گزرنے والے ہیں نا, کل گزر جائیں گے. ٹھیک, وہ ملاقات والے 5 دن تو گزر گئے نا, 16 جنوری کے بعد جو شروع ہوئے تھے, ملاقات بھی نہیں ہوئی. اب وہ کہہ رہے ہیں 29 جنوری تک آپ کے پاس ٹائم ہے. حکومت ایک کوئی میٹنگ اس طرح کی سنجیدہ حکومت لیول پہ آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی کہ جی مسلم لیگ نون کے لوگ آپس میں بیٹھے ہوں, پھر انہوں نے جا کر پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کیا ہو, متحدہ قوم موومنٹ کے ساتھ, کہ دیکھیں مطالبات ہیں, ہم نے بیٹھ کر ان پر کیا کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ جن کو بھرم تھے وہ سارے ٹوٹ گئے. صحیح. جو ٹرمپ والی آپ بات کر رہے تھے, اب وہ ٹرمپ کا پروپیگنڈا کرنے والے یہ کہنا شروع ہو گئے, دیکھیں جی پاکستان کی حکومت میں سے کسی نے انہوں نے بلایا نہیں, ٹرمپ نے حلف برداری میں کوئی گیا نہیں. پہلے کہتے تھے کہ جی فون آ جائے گا 25 دسمبر کو. ٹھیک, اب وہ بیچ کے اب وہ دوسری طرف چل پڑے. تو جو پی ٹی آئی کا یا جو ان کے جو فالوورز ہیں ان کی جو آخری امید تھی نا وہ صدر ٹرمپ. اب صدر ٹرمپ صاحب ہو سکتا ہے کبھی بھولے بسرے ان کو یاد آ جائے تو پاکستان سے پوچھ لیں کہ میرے دوست کا کیا حال ہے. اتنا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. صحیح. یہ نہیں کریں گے کہ اٹھتے ہی فون اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ان کو رہا کرو. تو لہٰذا پی ٹی آئی کے پاس حکومت اگر 29 جنوری تک اور 31 جنوری تک بھی مطالبات نہیں مانے گی, تب بھی یہ دوبارہ ڈیڈ لائن دیں گے, اگلی ایک اور ڈیڈ لائن دیں گے. یہ مذاکرات سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. سردار صاحب, آپ امداد سمرو صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ صرف لنگر آن ہی ہوں گے, ان میں سے شاید پاکستان تحریک انصاف کے جو کیا اس کو کہیں گے کہ جو ان کی امیدیں ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی ذرا مشکل نظر آ رہی ہیں؟ سر جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اب یہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں کیا مطالبات, وہی بات ان کی میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ قومی ایشوز تو ہیں ہی نہیں.
हाँ, नहीं ना वो कौम के लिए कोई बात कर रहा है, वो तो अपनी रहाई की बात कर रहा है। वो भी जो अपने उन कारकुनों का नाम लिया है ना, घुमा के वो बात। उसको शेल्टर के तौर पे लिया उन्होंने। एक्चुअल सिंगल एजेंडा उनका कि इमरान खान को रहा करो। और आप ये देख लें कि भी ये अब कैसे कोई रहा करे, रियासत कैसे कर सकती है। 9 मई का जो वाकया है वो दहशतगर्दी है, वो हमारी रियासती इदारों के ऊपर हमला हुआ है। अगर रियासत ने या हुकूमत ने ये कमजोरी दिखाई तो फिर आप ये देखें कि कल को फिर आप जो दहशतगर्द हैं, तालिबान का क्या फागी हैं, आप करेंगे? उनके साथ भी डायलॉग कर लें। नहीं, वो कह रहे हैं कि देखिए ना कच्चे के डाकुओं का क्या करेंगे? उनका क्या करेंगे कि आप आइन तोड़ने वालों, आइनी इदारों पे हमला करने वालों को, और आप उनको कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात। मैं तो कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात वाला एजेंडा ही नहीं है। ये हुकूमत ने चलो ठीक है एंगेज किया है इन्हें, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि इनके साथ मुज़ाकरात बनते ही नहीं है। इनका सर को चलना चाहिए इनका। ये इस काबिल ही नहीं है कि भी एक दहशतगर्द जमात का रूप इन्होंने धार लिया है, पूरी कौम को तकसीम किया इन्होंने, नफरत पैदा की, हमें हमारी मईशत बिठा दी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि भी ये तो 2022 में अगर ये गवर्नमेंट ना चेंज होती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता, 100% डिफॉल्ट हो जाता। अब ये देखें कि भी, लेकिन ये है कि भी अब फिर वही बात आती है कि भी हमारे कुछ साफ़ी बरादरी, हमारे को दानिश्वर को हुकूमती लेवल पे इस बात को हाईलाइट नहीं किया गया कि अगर 2022 में हुकूमत चेंज ना होती तो हो सकता है कि भी ये जो हम बोरियों में पैसे लेके जाते हैं और हमें पेट्रोल का लीटर मिलता। सही। मुदस्सर साहब, अगला टॉपिक हमने करना है मलिक रियाज साहब के ऊपर गुफ्तगू। इस पर अगर आपने कोई अपना इनपुट देना है मुज़ाकरात के हवाले से तो वो दे दें। मुज़ाकरात में मैं बस ये छोटी सी बात, जी तहरीरी बिल्कुल, जवाब की तैयारियां हैं। हाँ छोटी सी बात है कि देखें मुज़ाकरात का अमल बड़ा अच्छा है। मतलब ये है कि जो कुछ उन्होंने किया है वो सही बात कर रहे हैं सब के, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक सियासी हुकूमत सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए एक सियासत का तरीकाकार अपना रही है कि आए बैठे, बैठ के बात करते हैं। वैसे तो पार्लियामेंट में सबसे बड़ा फॉर्म है, वही सारे पार्लियामेंटेरियन बैठ के बात करें, एक कमेटी के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब उस पे कहा जी कि अगर ये नहीं होगा तो हम चौथे राउंड में नहीं आएंगे। ठीक, मतलब आप फिर भाग रहे हैं मुज़ाकरात के अमल को। मुसलसल मीटिंगें होती हैं, बैठते हैं, चीज़ों का लाया अमल है आपके हैं। अब एक तरफ अदालतों में केस हैं, आप कहते हैं वो भी खत्म। अदालतों के, इसका मतलब है आप चाह रहे हैं कि जो कुछ आपके दौर में अदालतों में हो रहा है वही सब कुछ फिर हो। अदालतों के जो मामला चल रहे हैं, अदालतों के, लोअर जुडिशरी के, आप उस पर हुकूमत को असरअंदाज करवाना चाहते हैं। मतलब एक सोच जो है ना वो एक बिल्कुल अलग से है कि बस मैं जो कह रहा हूं वो पर्सन स्पेसिफिक मामला है ना। मैं जो कह रहा हूं ना वो मैं का यानी अगर आप दोनों मुतालबात का तर्जमा करें सियासी, तो वो तर्जमा तो यही है कि बानी पीटीआई को डील दो, डील दें, एनआरओ दें, बस छोड़े, बस जान छोड़ो, साड़ी खत्म करो यार गल। अब उन्होंने क्या शुरू किया हुआ है? अब उन्होंने शुरू किया है, देखिए ट्रंप ने तो अपने 1500 कारकुनों को रिहा कर दिया जो कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस थे। अच्छा, वो सजा याफ्ता थे, अब वो सदर ने पार्डन किया। सदर ये नहीं कह रहा है कि मेरे लोग बेगुनाह थे। या तो वो देखिए मुकदमात वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि वो बेगुनाह साबित हो गए। बिल्कुल वो मुजरिम तो डिक्लेयर हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ भी माफी हुई है ना, 9 मई के इधर भी तो माफी हुई, यहाँ भी तो हुई थी। कल नैब ने अगला टॉपिक है हमारा कि मलिक रियाज साहब और बैरिया टाउन के मुतालिक एक प्रेस रिलीज जारी की थी, और उसके बाद जो है वो आज सुबह वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने उसकी एक तरह से तौसीक कर दी कि जी कि वो अदालत को और नैब को मतलूब हैं और हम उनको लेके आएंगे वापस पाकिस्तान में। लेकिन मलिक रियाज साहब ने एक जवाबन एक ट्वीट की है, और उस ट्वीट में उन्होंने नपे तुले अंदाज में जो है वो कहा है कि जी मुझ पर दबाव था। एक तो ये सोचने वाली बात है कि क्या दबाव था, आप तो मफरूर हैं, आप पर मुकदमा है 190 मिलियन पाउंड का, तो इसको कहा जा सकता है जी मुझ पर दबाव था गवाही देने का? देखिए दबाव था या नहीं था, ठीक, उनका दावा ठीक है गलत, उनका जुमला पढ़ लें। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव है कि मैं फलां साहब के खिलाफ गवाही दूं। वो ये नहीं कह रहे कि फलां साहब बेगुनाह हैं। ठीक, वो ये नहीं कह रहे कि मैंने उनको रिश्वत नहीं दी। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने उनको जमीनें नहीं दी। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने उनको यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाकर नहीं दी, वो जो सो कॉल्ड बनी हुई है। वो उसमें ये भी नहीं कह रहे कि ये जो पैसा है ये मैंने किस तरह की डील करके पाकिस्तान लाना था। वो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव है। देखें, मलिक रियाज साहब और ये जो शहजाद अकबर साहब और जुल्फी बुखारी साहब, बानी पीटीआई, ये पूरा एक एक चीज़ सामने आ चुकी हुई है। यहाँ तक कि मलिक रियाज साहब की साहबजादी की मलिक रियाज साहब से गुफ्तगू, ये जो नैब की प्रेस रिलीज है ना, उसमें एक ज़मीन अपना रावलपिंडी, एक कराची मलीर, एक जाम शोरो, यहाँ पर कब्जे हैं।
اس کے علاوہ پشاور کی، اب پشاور والی زمین وہ جو آڈیو ہے نا ملک ریاض کی صاحبزادی کی اور ملک ریاض صاحب کی، جس میں 5 کیرٹ کی انگوٹھی کا انگوٹھی کا ذکر ہے، ذکر ہے، بالکل اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے دفاتر کھول دیے جائیں گے. بالکل ٹھیک، اب وہ دفاتر کون سے ہیں؟ وہ پشاور والے بعد میں کھل گئے، سب نے دیکھا. جی ہاں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ گواہی دے نہ دے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا وہ یہ کم از کم نہیں کہہ رہے کہ بے گناہ کو ہاں گرفتار کیا ہوا ہے، سزا دی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے پاس دفاع میں یہ ہے کہ جی میں پھر سب کے 30-40 سال کا ریکارڈ سامنے لے آؤں گا. تو بھائی آپ تو کہہ چکے ہیں کہ آپ فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں، آپ یہ اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ آپ کرپشن کی پیداوار ہیں، آپ نے کرپشن کے ذریعے اپنی امپائر کھڑی کی ہے، تو آپ تو اعتراف کر چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے آپ سے لیا آپ لے آئیں سامنے. ٹھیک ہے، سامنے لے آئیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے معاملات بھی گڑبڑ ہیں، انہوں نے بھی جگہ جگہ قبضے کیے ہوئے ہیں، رشوتیں دے دے کر وہ آگے بڑھے ہیں. تو لہٰذا وہ بلیک میل کر رہے ہیں ملک ریاض صاحب. یہ جو ان کا جو اپنا دھمکی آمیز جو جواب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں بے گناہ و بے قصور ہوں. صحیح. تو سردار صاحب یہ جو کچھ نیب کی پریس ریلیز تھی، آپ کو لگتا ہے کہ اور پھر جو آگے سے انہوں نے جواب دیا ہے ملک ریاض صاحب نے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ریاست تھوڑی سی اور ان کو واپس لانے کے لیے کوئی اور بھی ایکشن لے سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو المیہ سوسائٹی کا کہ اس ملک کا جو کرپٹ آدمی ہے، جو نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے تو جو ترقی کی ہے وہ فائلوں کو پہیے لگا کے کی ہے، اس کو اگر ہم بطور ہیرو اور معتبر بنا لیں تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا سوسائٹی کا؟ اس بندے کی کوئی بات کو معتبر ماننا ہی نہیں چاہیے ریاست کو. اس کو کہنے دے جو کہتا ہے، قوم کو بتایا جائے اس کا کردار، اس کی لوٹ مار بتائی جائے کہ اس نے کیا 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 ہے. اس کو کیوں آپ معتبر سمجھتے ہیں؟ آپ اس کی بات کو کیوں کریڈیبلٹی میں لاتے ہیں؟ آپ کو یہ کہتا پھر ہے. میرا خیال ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں کہ اتنا لوگوں کا سرمایہ فائلوں شائلیں ہیں مدثر صاحب، تو وہ ایک دم کوئی نیا کوئی سکینڈل نہ بن جائے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا نا. ہاں جی، تاج کمپنی والا جس طرح. کچھ بھی نہیں سکینڈل سر. بات یہ ہے کہ اگر ایسے ہی ریاست بلیک میل ہوگی اور سوسائٹی ایسے ہی بلیک میل ہوگی، مسلطوں سے کام لیں گے تو پھر ہم پٹری پہ تو نہیں چڑھیں گے. آپ یہ دیکھیں کوئی ریاست سے بھاری ہے وہ. ہاں نہیں، وہ اتنا مطلب ہے کہ وہ پرسنالٹی جس سے ہمیں گھن آنی چاہیے وہ قوم کا ہیرو بنا کے پیش کیا ہوا. بالکل صحیح سر. 30 سیکنڈ رہ گئے سر. 16,635 ایکڑ ہے کراچی میں صرف، ٹھیک، جس زمین پہ ہے. صرف اسی کا ہو جائے نا کہ کتنی سرکار کی ہے، کیسے ہوا. اور اس کا سپریم کورٹ میں جب کیس تھا 2019 جو فیصلہ آیا، اس میں بھی چیزیں بڑی کلیئر ہو گئیں کہ کیا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس وقت بھی جس قسم کا فیصلہ دیا ثاقب نثار صاحب کے دور میں، وہ تو فائدہ ان کو ملا. آج تک وہ بھی 560 ارب روپیہ انہوں نے جمع نہیں کروایا. چلیں اسی کا یہ تھا جو اندازہ ہوا. چلیں اللہ خیر کرے. یہ اب تک کی صورتحال تھی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے مسائل اور مشکلات ہماری وجہ سے ہی ہیں. ہم ٹھیک ہوں گے تو یہ مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے. ہم نہیں لگے ہوئے، جو گورنمنٹ ہے وہ لگی ہوئی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.